अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोर साइड में खुश आमदीद। वोसा टी वी के स्टूडियो से मैं हूँ आपका मेज़बान वकार हुसैन। गज़ा की सूरत हाल रोज़ बरोज़ बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर आलमी इदारों की जानिब से अपीलों के बावजूद इजरायली जारियत थमने का नाम नहीं ले रही, जबकि हमास ने भी पीछे ना हटने का तहिया कर रखा है। लेकिन इंसानी जानों का इतने बड़े पैमाने पर ज़िया यकीनन दर्द दिल रखने वालों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। अब तो नौबत यहाँ तक आन पहुँची है कि ईंधन की क़िल्लत और दीगर सहूलियात की अदम फराहमी के नतीजे में वेंटिलेटर्स पर मौजूद मरीज़ों और दीगर पनाह लेने वालों की जानों को शदीद तरीन ख़तरात लाक हो गए हैं। गज़ा पट्टी से राब्ते मुनक़ता होने के बाद सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई है। गज़ा में जारी सयारात कब रोशन सूबे में तब्दील होगी, फ़लस्तीनी कब एक बार फिर सुख का सांस ले सकेंगे, गज़ा इजराइल जंग बंदी कब और कैसे मुमकिन होगी या मज़ीद जानें ज़ाया होंगी, आखिर खून के प्यासों को कब सुकून आएगा। इन मौज़ूआत पर बातचीत के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान के दारुल ख़िलाफ़ा इस्लामाबाद से सीनियर तज्ज़िया निगार जावेद राना साहब। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, मगर एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे इजराइल गज़ा जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल की। प्रोग्राम को ज्वाइन करने पर जावेद राना साहब को खुशामदीद कहेंगे। जावेद राना साहब, दुनिया भर में एहतजाज के बावजूद इजराइल गज़ा जंग का सिलसिला नहीं रुक रहा। आर्जी जंग बंदी या करारदादों की मंजूरी भी जंग में ठहराव नहीं ला पा रहे, इसकी क्या वजह है? पहली बात तो ये कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने अभी ऐसी कोई रेजोल्यूशन पास नहीं की जिसके नतीजे में उसमें कहा गया हो कि जंग बंदी की जाए। उन्होंने कहा है ह्यूमन राइट्स पॉजेज, जिसका मतलब ये है कि आप 3 घंटे के लिए जंग बंद कर दें, 2 दिन के लिए बंद कर दें, ताकि जो वहाँ पे जंगी कैदी हैं उनको निकाला जा सके, जो कि अमेरिकन का इंटरेस्ट है, इसराइल का इंटरेस्ट है। दूसरी बात ये कि जो इंटरनेशनल ओपिनियन है वो तो बहुत ज़्यादा इसराइल के ख़िलाफ़ है, इसीलिए यहूदियों के ख़िलाफ़ 400 से ज़्यादा हमले जो हैं वो शुरू हो गए। आपको याद होगा कि यहूदियों को मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ ममालिक से निकाला गया है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये सूद का कारोबार करते हैं और हर मुल्क की मईशत को अपने ग्रिप में लेते हैं। तो पहले इनके साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई जर्मनी के अंदर वर्ल्ड वार 2 में, जब 60 लाख के करीब जो यहूदियों को बिल्कुल जला दिया गया था, उसने हिटलर ने जलाया था। लेकिन मैं उस कॉन्टेक्स्ट में ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो ओवरऑल पिक्चर डेवलप हो रही है, इसका फौरी तौर पे इसराइल के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसराइल ने जो मगरबी हुकूमतें हैं उनको अपने बिल्कुल मुट्ठी में लिया हुआ है। ये है ज़ियोनिस्ट नेटवर्क। ज़ियोनिस्ट नेटवर्क क्या है? ज़ियोनिस्ट नेटवर्क ये है कि यहूदी वो यकीन करते हैं कि ये जो 2000-3000 साल पहले उनकी यहाँ पे हुकूमत थी, वो यहाँ फ़लस्तीन में रहते थे, इसलिए ये उनका हक़ है। तो इस हक़ में इनका साथ देने वाले जितने भी लोग हैं वो ज़ियोनिस्ट कहते हैं। और ये जो बाइडन जो है, जो अमेरिका का सदर है, इसने तो सरेआम इस बात को तस्लीम किया है कि ये ज़ियोनिस्ट है। जो यूएस का फॉरेन सेक्रेटरी है, वो उसने खुद कहा कि मैं सबसे पहले यहूदी हूँ, फिर कुछ और हूँ। और आप देख लें कि डेविड मैक्रोन, जो कि वज़ीर आज़म रह चुका है बरतानिया का, अब उसको फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे लेके आ रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा के तौर पे दोबारा वो आ गया है। किस लिए आया है? इसलिए आया गया कि वो भी उसका यहूदी बैकग्राउंड है। तो ये इन्होंने एक नेटवर्क बनाया पूरी दुनिया में मुसलमानों को बताने के लिए कि तुम दहशतगर्द हो, एक्सट्रीमिस्ट हो। नौज़ुबिल्लाह, कुरान मजीद के अंदर जो है वो तशद्दुद जो है वो उभारता है, लेकिन हम बहुत ठीक हैं। अब दूसरी तरफ इसराइल जो है वो नेतन्याहू जो है वो रेफरेंस देता है, बिब्लिकल रेफरेंस देता है ये बताने के लिए कि दुश्मन के बच्चों को मारना, उनकी ख़वातीन को मारना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि ये कल ये बड़े होंगे और फिर आप पे हमला करेंगे। तो बुनियादी तौर पे जो मैं बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये कि दुनिया भर की जितनी भी राय आमा है वो तो ख़िलाफ़ हो गई है उस मगरबी हुकूमतों के ख़िलाफ़, लेकिन इसका फ़ौरी तौर पर असर नहीं पड़ रहा। और इसराइल को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इसराइल ने जो हुकूमतों के अंदर, जो यूएस कांग्रेस के अंदर और बाकी मगरबी ममालिक की जो हुकूमतें हैं, उनमें अपने बंदे बैठाए हुए हैं जो उनको असला दे रहे हैं, जो उनको एक सफारती सतह के ऊपर हर किस्म की सपोर्ट दे रहे हैं। दूसरी जानब जो मुसलमान ममालिक हैं वो तकसीम है। जब से जो इस्लामिक जो मुस्लिम एम्पायर थी, ऑटोमन एम्पायर, 1924 में जब उसका खात्मा हुआ, तो उसके बाद तो फिर ये जो छोटे छोटे शहर थे इनको
برطانیہ نے، فرانس نے مل کے ایک ان کو علیحدہ علیحدہ ملک بنا دیا تاکہ مسلمان آپس میں تقسیم رہیں. اس تقسیم وہ ختم نہیں ہو رہی. OIC کی شکل میں دیکھ لیں، کسی اور شکل میں دیکھ لیں، تو مسلمان بجائے یہ مذمتی قراردادوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہے. اس وقت غزہ میں مذمتی قراردادوں کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پہ جب تک اسرائیل کو ایک فوجی دھمکی نہ دی جائے تو وہ باز نہیں آئے گا. اور جو ظلم اور ستم کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اسرائیل نے، کوئی یہ معمولی چیز نہیں ہے. 13,000 کے قریب لوگوں کو شہید کر دیا گیا. اس کے اندر 40-50% کے قریب بچے ہیں. 70% اگر کریں تو اس میں جو بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے. اور یہ مقصد یہ ہے کہ ان کو یہاں سے دھکیل کے مصر کے اندر دھکیلا جائے اور اس علاقے پہ پھر دوبارہ قبضہ کیا جائے. بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حماس نے کیوں یہ کیا. حماس نے اس لیے کیا کیونکہ گزشتہ 3 سالوں میں 18,000 لوگوں کو اسرائیل نے مار دیا. ان کو ہر روز ذلیل کیا جا رہا ہے، خوار کیا جا رہا ہے. دوسرے، تیسرے، چوتھے درجے کا شہری بھی نہیں سمجھا جاتا. اور اسرائیل کا ڈیفنس منسٹر کہتے ہیں یہ فلسطینی انسان نہیں ہے، یہ تو جانور ہے. ان کو جانوروں کے حقوق بھی نہیں دیے جا رہے. لیکن سب سے بڑا سوال یہ اٹھایا جانا چاہیے کہ ہم مسلمان ممالک کی حکومتیں کیا کر رہی ہیں. یہ بہت بڑا سوال یہ نشان ہے کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے اپنے مفادات کی سیاسی اور اکانومی کے اوپر ایک پوٹلی کھولی ہوئی ہے. اس کے چکر میں آپ کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اچھی کوئی سٹرونگ سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی. تو بڑی ایک برا حال ہے مسلمانوں کا، اور ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے. اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ امریکہ جو ہے وہ بالکل ایک مذہبی ایجنڈا فالو کر رہا ہے کہ بائبل میں لکھا ہوا تھا 3,000 سال پہلے ان کو یہاں پہ رائٹ دے دیا جائے، یہاں پہ رہیں، جب چاہیں جس کی زمین پہ قبضہ کریں. لاکھوں لوگوں کو، ملینز کو انہوں نے دوسرے ممالک میں دھکیل دیا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کرتے جا رہے ہیں، نئی سے نئی سیٹلمنٹ بناتے جا رہے ہیں. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یہ ظلم اور زیادتی کے سلسلے میں جو سب سے بڑا مجرم ہے وہ مسلمان ممالک کی خاموشی ہے. اور اس خاموشی کا، ہم مسلمان ہیں، ہمارا اس بات پہ یقین ہے روز قیامت ہم سب کو انفرادی طور پہ اپنے اپنے رول کے اوپر جو جواب دہی ہوگی. جی، ویسے عرب ممالک ڈھکے چھپے الفاظ میں اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں، کیا انہیں مستقبل میں ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑ سکتا؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ اسرائیل کی یہ پالیسی یہ ہے کہ ان لوگوں کو مصر کے اندر دھکیلا جائے. وہ لوگ اس جو ہے مصر نہیں لے رہا. مصر کو پتہ یہ اسرائیل واپس نہیں لے گا، کیونکہ آج تک یہی ہوتا آ رہا ہے. اسرائیل نے 1948 میں 500 ٹاؤنز کو، گاؤں کو جلا دیا. 7-8 لاکھ لوگوں کو شہید جو ہے انہوں نے باہر ایکسپیل کر دیا، لاکھوں لوگوں کو شہید کر دیا اوور دا کورس آف لاسٹ 7-8 ڈیکڈز. آپ اندازہ کریں. اب مسئلہ جو آپ کا سوال ہے، بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ عرب ممالک کا مسئلہ کیا ہے. عرب ممالک کا مسئلہ یہ ہے کہ حماس ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے. ان کا مسئلہ اسرائیل نہیں ہے. اس لیے کہ حماس جو ہے وہ اخوان المسلمین کے ساتھ لنک ہے. اور یہ جو آٹومن امپائر جو 1300 سال کی ایک مسلمان ریاست تھی، جیسی تھی، اچھی تھی، بری تھی، لیکن مسلمان تو تھی. 3 بر اعظم کے اوپر ان کا کنٹرول تھا. یورپ کا بہت بڑا حصہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا. افریقہ کا بہت بڑا حصہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا. تقریباً پورا آپ کا مشرق وسطیٰ مسلمانوں کے قبضے میں تھا. یہ جو ہماری سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں وہ اسی ریاست کا حصہ تھیں. وہ اس کانٹیکس میں یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. میرا خیال یہ ہے کہ جب سے وہ ساری کی ساری ایک ڈسممبرمنٹ ہوئی ہے، یہ عرب ممالک جو ہیں یہ بہت افیکٹولی، پارٹلی ایک تو مغرب کا ایجنڈا جو ہے اس کو فالو کر رہے ہیں. لیکن جو دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو اخوان المسلمین ہیں، یہ اس پوری جو ایک سٹرکچر تھا اسٹیٹ کا جو مسلمانوں کو تھا، وہ اس کو ریوائیو کرنے کی ایک سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں. پہلے حماس کے علاوہ جتنی بھی اخوان المسلمین ہیں، انہوں نے سیاسی جدوجہد کرنے کی کوشش کی ہے. مصر کے اندر مرسی آیا، اس کو 1 سال بعد رگڑ دیا، نکال دیا، پھانسی دے دی. حماس نے وائلنٹ اس لیے کہ اس کے پاس جہاد کے علاوہ کیا رستہ رہ گیا ہے. تو اب ان کو خدشہ یہ ہے کہ عرب ممالک کو کہ اگر حماس کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ اخوان المسلمین جو ہے یہ پورے عرب ممالک میں پھیل جائے گی. اس لیے وہ بیہائنڈ دا سین ڈھکے چھپے جو ہیں وہ اسرائیل کی سپورٹ کر رہے ہیں. آپ کو یہ خیال یاد ہوگا کہ اگر 7 اکتوبر کو حماس یہ ملٹری آپریشن نہ کرتا تو سعودی عرب تسلیم کر چکا ہوتا اسرائیل کو،
پاکستان بھی تسلیم کر چکا ہوتا، اور یعنی 7 ممالک نے بقول اسرائیل کے وزیر خارجہ کے سعودی عرب کے بعد اسرائیل کو تسلیم کرنا تھا۔ تو حماس نے کیا کیا؟ حماس نے 3 کام کیے۔ حماس نے سب سے پہلے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ اسرائیل کی جو فوج ہے وہ انونسیبل نہیں ہے، یعنی ایسی فوج نہیں ہے کہ جس کی پٹائی نہیں ہو سکتی۔ جو انہوں نے مارکیٹ کیا ہوا تو انہوں نے اچھی خاصی ان کی پٹائی کی ہے، پورا جو ان کا ایک جنوبی حصہ تھا، صدرن پارٹ جو ہے اس کو رگڑ دیا، پورے ان ملٹری پوسٹ کو رگڑ دیا ہے، ان کے انلیگل جو غیر قانونی سیٹلرز تھے جنہوں نے زمینوں پہ قبضہ کیا ہے ان کو مارا ہے، بہت سارے لوگوں کو اغوا بھی کیا ہے، کچھ اس میں بوڑھے عورتیں بھی شامل تھیں جس کو میرا خیال ہے کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن نن دا لیس بائی اینڈ لارج ان کا یہ کامیاب آپریشن تھا۔ پھر ان کی ٹیکنالوجی کے بارے میں ہمیں مسلمانوں کو بتایا جاتا تھا کہ دیکھیں جی اسرائیل کی بڑی ٹیکنالوجی ہے، وہ آپ کے فون تک جو ہے وہ ریکارڈ کر سکتا ہے، ان کے پاس زرعی ٹیکنیکس بہت آ گئی ہیں، وہ آپ کو یہ ٹیکنالوجی دے دے گا، وہ ہندوستان کے ساتھ آپ کو ایک بیلنس کر لیں گے، آپ ہندوستان کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات بہت اچھے ہو رہے ہیں تو آپ کریں گے تو ذرا بہتر ہو جائے گا۔ یہ سب بکواسات ہیں، اور اس کا جتنی انہوں نے مارکیٹنگ کی تھی وہ ساری ختم ہو گئی۔ نہ انہوں نے حماس نے ان کے ساری سرویلنس ڈیوائسز کو جیم کیا، ان کے انٹرنیٹ سسٹم کو ڈسرپٹ کیا، ان کے جرنیل کہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی لوکیشن کا ان کو پتا تھا، وہاں پہ جا کے ان کو اٹھایا، 4 جرنیل اٹھائے ہیں، ان کو غزہ کی گلیوں میں تھپڑ مارے گئے ہیں، ذلیل کیا گیا جس طرح ڈراموں میں اور فلموں میں کیا جاتا ہے۔ تو اسرائیل کی آرمی جو ہے وہ ذلیل ہو گئی ہے، اسرائیل خوار ہو گیا پوری دنیا کے اندر۔ اب وہ ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ پوری حماس کو ختم کرنے کے لیے پوری جو وہاں پہ کم از کم جو ہے 25 لاکھ کی آبادی ہے اس کو ختم کریں۔ یہ پورے کا پورا جینوسائیڈ ہو رہا ہے، لیکن اس وقت ساری دنیا خاموش ہے، اس لیے کہ یہ مسلمان ہیں، اور یہ اسرائیل کے ساتھ پوری کرسچن جو ہیں، جو عیسائی ہیں مغرب کے، وہ عیسائی اور یہودی ایجنڈا فالو کر رہے ہیں۔ ہمیں وہ اسلام کے نام پہ ہمارے جو حکمران ہیں نہیں تم دہشت گردی کر رہے ہو، وہ حماس کوئی دہشت گردی کر رہے ہیں، وہ تو بیچارے جہاد کر رہے ہیں۔ جاوید رانا صاحب، اسرائیل اور امریکہ بھر میں بھی بڑے پیمانوں پر احتجاج ہو رہے ہیں، جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمام اسرائیلی اور امریکی فلسطینیوں کی نسل کشی نہیں چاہتے، کیا کہتے ہیں اس پر آپ؟ جو باہر مغرب کے اندر جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ تو بالکل ایک جینون مظاہرے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں ویڈیوز کو جس طرح ظلم اور ستم ہو رہا ہے، اور وہ بہت وسیع پیمانے پہ ہو رہے ہیں، اور شرم کی بات ہے مسلمان ممالک میں اس تعداد میں نہیں ہوئے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں۔ جو اسرائیل کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں وہ وہاں جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس کے خلاف نہیں ہو رہے، وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ 200-250 کے قریب جن لوگوں کو جنگی قیدی ہیں جو حماس کے قبضے میں ہیں ان کو چھڑایا جائے، آپ اس کو سیز فائر کریں، ہمارے بندے بچائیں۔ ورنہ اسرائیل کے اندر شدید نفرت پائی جاتی ہے فلسطینیوں کے خلاف، وہ ان کو عام لوگ جانور سمجھتے ہیں، ان کے جو سلیبس ہے اس کے اندر مسلمانوں کے خلاف نفرت پڑھائی جاتی ہے، فلسطینیوں کے خلاف نفرت پڑھائی جاتی ہے، وہ ان کے سلیبس کا حصہ ہے، وہ ان کی جو ایک یوزل ٹاک ہے اس کا حصہ ہے۔ آپ دیکھیں حماس نے جب ملٹری آپریشن کیا تو اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ ایک تو حماس نے بہت کامیاب طریقے سے جو ایک نارملائزیشن کا سو کالڈ نارملائزیشن کا پروسیس ہے کہ آپ اسرائیل کے ظلم اور ستم اور چوری، جو پوری زمین چوری کی ہے مسلمانوں کی، اس کو قبول کریں اور جو فلسطینیوں کو چھوڑ دیں، وہ معاملہ ختم ہو گیا ایٹ لیسٹ فار دا ٹائم بینگ۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو بیت المقدس کے ارد گرد جو غیر قانونی سیٹلرز ہیں جن لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ ہر روز مظاہرے کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے خلاف نعرے لگائے جا رہے تھے۔ آپ اندازہ کریں کس حد تک یہ جو ہیں مسلمانوں کو پرووک کر رہے تھے۔ ہر تیسرے روز بیت المقدس جس کا ایٹ لیسٹ پیپر کے اوپر تو کنٹرول جو ہے وہ جارڈن کا ہے نا، اردن کا ہے، اس کے اوپر یہ جو ہیں بے حرمتی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف جو ہے وہ نعرے لگاتے تھے، مسلمانوں کے خلاف نعرے لگاتے تھے۔ مسلمانوں کو میں نے جیسا پہلے بتایا گزشتہ 3 سالوں میں 18,000 مسلمانوں کو انہوں نے شہید کر دیا، ویسٹ بینک میں، ایسٹ یروشلم میں اور غزہ کے اندر۔ یہ بات کوئی میڈیا رپورٹ ہی نہیں کر رہا تھا۔ تو اس تناظر میں آپ ساری چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حالات کس طرف جا رہے تھے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اوور آل جو پکچر ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے اندر اٹ ڈز ناٹ ابوڈ ویل فار دا عرب رولرز، کیونکہ جو عرب کی سڑکوں کے اوپر، گلیوں کے اوپر بہت ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے، اور عرب ممالک جو ہیں اس وقت
اس وقت ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کسی طرح یہ جنگ بندی ختم ہو جائے، حماس ختم ہو جائے اور ہم دوبارہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ بحال کر لیں۔ اگر OIC چاہتی تو ان کے جن ممالک نے ان کو تسلیم کیا ہوا ہے وہ ان کے ساتھ کم از کم اپنے تجارتی تعلقات جو ہیں وہ توڑ سکتے تھے۔ سعودی عرب جو ہے مغرب کو پوری کی پوری جو تیل کی فراہمی جو ہے وہ بند کر سکتا تھا، انہوں نے ایسا نہیں کیا، وہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے، مزاحمتی قرارداد پاس کر دی ہے، اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، لوگوں کو بتایا کہ اچھا ہم کچھ کر رہے ہیں، لیکن عملاً وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ بے شک لوگ وہاں پہ شہید ہوتے ہیں ہوتے رہیں لیکن حماس بھی ختم ہو جائے تاکہ ہمارے خلاف کوئی سر اٹھانے والی کوئی قوت نہ رہے، کیونکہ اگر حماس جیت گیا تو یاد رکھیں کہ اخوان المسلمین ظاہر ہے اس کے پورے کا پورا نیٹ ورک ہے ان عرب ممالک میں، وہ ان کے لیے بہت بڑا پرابلم بن جائے گا۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، تھوڑی دیر میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار جاوید رانا صاحب، ان سے گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ جاوید صاحب، بین الاقوامی خبر رساں ادارے نے خبر دی ہے کہ ایران نے محض اخلاقی اور سفارتی سطح پر مدد کا اعلان کیا تھا، اب ایران جنگ سے پیچھے ہٹنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں، ایران کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں، جو حماس ہے اس پہ ایران کا بہت کم اثر و رسوخ ہے۔ یہ جو مغربی پروپیگنڈا ہے کہ جو ایران نے یہ سارا حملہ کروایا، بالکل بات غلط ہے۔ یہ انہوں نے بہت اس کو خفیہ رکھا ہوا تھا، 10 لوگوں کو پتا تھا حماس کے جنہوں نے یہ حملہ کیا ہے، پلاننگ انہوں نے کسی کو ڈسکلوز نہیں کی۔ ایران جو ہے اس کی وجہ یہ ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت امریکہ نے 2 بحری بیڑے جو ہیں وہ ایسٹرن مشرقی میڈیٹرینین سی کے اندر لگائے ہوئے ہیں، جو پوری پٹی ہے سمندر کی جس میں یہ سارے ممالک ہیں، اور ایک جو نیوکلیر سبمرین ہے وہ بھی مشرق وسطیٰ میں پہنچا دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایران یا کوئی بھی عرب ممالک کو کوئی جوش آ جاتا ہے اور اس سلسلے میں ان کو ایک دھمکی دے کے طور پہ وہ موجود ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ تاکہ اسرائیل پوری طرح جو حماس کو اور فلسطینیوں کو کچل دے اور کوئی بھی ملک جو ہے وہ کوئی بھی مسلمان ملک ہو یا عرب ممالک ہو، ان میں سے کوئی بھی ان کی مدد نہ کر سکے۔ تو اس لیے جو ایران ہے، ایران بہت ساری سٹیٹمنٹ دے گا لیکن ایران عملاً جنگ کے اندر نہیں کودے گا۔ حزب اللہ ایران کا ایک الائی ہے، ان کے سہارا ان کو ویپنز دیتا ہے، ان کو ہر قسم کی سپورٹ دیتا ہے لبنان کے اندر۔ انہوں نے اس جو ہیں ایک کنٹرول طریقے سے کچھ راکٹس وغیرہ پھینکتے رہتے ہیں، کچھ میزائل بھی پھینکتے رہتے ہیں۔ ان کی 3 ڈویژن فوج کو وہاں پہ انگیج کیا ہوا ہے، جو اسرائیل کا جو ناردرن بارڈر ہے وہاں پہ، لیکن اس کے پاس حزب اللہ کے خلاف گائیڈڈ میزائل ہیں، اگر وہ چاہیں تو وہ غزہ میں کی فوج جو ہے اسرائیلی اس کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے نہیں کیا اس انداز میں جس طرح کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ حملے کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اس لیول پہ سپورٹ نہیں آ رہی جس کے نتیجے میں جنگ بڑی چھڑ جائے۔ ایران، حزب اللہ یہ کنٹرول طریقے سے کر رہے ہیں۔ ہوتیز نے حملے کیے ہیں یمن سے، لیکن وہ بھی کنٹرول طریقے سے کیے ہیں، اور سعودی عرب نے ان کے جو میزائلز ہیں ان کو انٹرسپٹ کیا ہے، جو کہ بہت غلط حرکت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کے اوپر مارے جا رہے ہیں، وہ سعودی عرب کے اوپر تو نہیں مارے جا رہے، تو ان کو نہیں روکنا چاہیے تھا۔ دوسرا، جو شیعہ ملیشیاز ہیں عراق کے اندر اور شام کے اندر، انہوں نے امریکن جو ہیں ملٹری بیسز اس کے اوپر حملے کیے ہیں، لیکن یہ سارے کنٹرولڈ ہیں، ایک لیول پہ ہیں، 2-4 چلا دیے اس کے بعد ختم۔ امریکہ کو بھی پتہ ہے، ایران کو بھی پتہ ہے کہ اس سے زیادہ نہیں کریں گے۔ اس وقت جو چیز جنگ کو روک سکتی ہے وہ بہت کلیئر ہے۔ مسلمان فوری طور پہ جو جن ممالک کی ٹریڈ ہے، ٹرکی کی ٹریڈ ہے، عرب ممالک کی ٹریڈ ہے، سعودی عرب نے اوور فلائٹ رائٹس دیے ہوئے ہیں اسرائیل کو، اور یہ سارے کی ساری ٹریڈ لنکس جو ہیں یہ بند کیے جائیں۔ ایجپٹ جو ہے وہ گیس لیتا ہے اسرائیل سے، جو اردن گیس لیتا ہے، وہ ساری کی ساری بند کیے جائیں نا، کیوں نہیں کرتے؟ وہ پوری جو اسرائیل کی گیس کی سپلائی ہے وہ اس کی پرسنٹیج کی 1% ہے دنیا بھر میں جتنی پروڈکشن ہوتی ہے، وہ وایا ایجپٹ جو ہے مصر کے ذریعے یورپ کو جاتی ہے، تو وہ روک سکتا ہے نا، کیوں نہیں روک رہا؟ نہیں روکے گا۔ جاوید صاحب، الشفا اسپتال کی صورتحال کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، کہا جا رہا ہے کہ حماس کے لیے وہاں سرنگیں بنائی جا رہی ہیں۔ کیا واقعی حماس خود کو محفوظ بنانے کے لیے غزہ کے شہریوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہے؟ دیکھیں، ہمیں اسرائیل کا خیال یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مارے گا تو لوگ حماس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے،
ایسا نہیں ہے. یہ گزشتہ 20 سالوں میں 5-6 جنگیں ہو چکی ہیں غزہ میں. یہ جو نسل حماس کے پاس ریکروٹمنٹ ہے نا، یہ وہی لوگ ہیں. کسی کا باپ اسرائیل نے مار دیا، کسی کی بہن مار دی، کسی کا دادا مار دیا، کسی کا بھائی مار دیا. تو وہاں پہ لوگوں کے اندر حماس کے خلاف ریزنٹمنٹ نہیں ہے. حماس ایک انسرجنٹ گروپ ہے، اور یاد رکھیں کہ 2006 میں وہ الیکٹڈ پارٹی بھی ہے، وہاں کی گورنمنٹ بھی ہے، وہ ان کی پورا کا پورا سیٹ اپ ہے وہاں پہ. ان کے جتنے آپ کو یہ جو کیجولیٹیز کے اسٹیٹسٹکس ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ حماس دے رہا ہے. اس کو کنفرم کون کر رہا ہے؟ یو این کنفرم کر رہا ہے، اور ہمیشہ سے کنفرم کر رہا ہے. وہ بہت آرگنائز ہیں. ہیومن شیلڈ کے طور پہ کیا انہوں نے استعمال کرنا ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے. انہوں نے اپنا انڈر گراؤنڈ نیٹ ورک بنایا ہوا ہے. کچھ 400-500 کلومیٹر لمبی ٹنلز ہیں، مختلف شکلوں میں، مختلف جگہوں کے اوپر بنائی ہوئی ہیں. اور جو الشفا ہاسپٹل کے اندر کوئی ٹنل نہیں ہے. کوئی اندر جا کے ابھی تک کیا ڈھونڈا ہے؟ دو چار بندوقیں جو ہیں، رائفلیں اندر لے گئے ہیں، ان کو دکھائی، دیکھیں جی یہ ہم نے جو ہے یہ تو انہوں نے خود پر لے کے آئے اندر. اور الشفا ہاسپٹل کے اندر کوئی ٹنلز نہیں ہے. ٹنلز وہاں سے گلی میں آگے پیچھے ہو سکتی ہے. اور کیا ایک انسرجنس گروپ کا ایک لیجیٹیمیٹ ٹول ہے، تو کیا وہ اپنی حفاظت کے لیے ٹنلز بھی نہ بنائیں؟ چھپے بھی نہیں. اوپر سے وہ ہر جگہ پہ مار رہے ہیں. اس وقت 45% جو پورا کا پورا ریزیڈنشل سٹرکچر ہے انہوں نے تباہ کر دیا. ہزاروں کی تعداد میں بمز گرائے گئے ہیں. اور یہ جو ہیروشیما کے اوپر، ناگاساکی کے اوپر بم گرائے گئے تھے، اس کا جو کوانٹم ہے اس سے زیادہ جو ہے یہاں پہ گرا دیے گئے. لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یوکرین میں ان کو بڑا جو امریکہ کو بڑا افسوس ہوتا ہے، درد ہوتا ہے کہ مہاجرین ہیں، یورپ کھلے ہاتھوں سے ان کو لے بھی رہا ہے اور ویپنز بھی دے رہا ہے. یہاں پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ یہ مسلمان ہیں. اس حقیقت کو ہمیں جب جتنی جلدی مان لیں گے اتنا ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا ہمارے خلاف کیوں ہے. جاوید رانا صاحب، امریکہ نے 5 روز کے لیے جنگ بندی کے لیے فریقین میں معاہدہ کروایا ہے. آپ مستقل جنگ بندی کے حوالے سے کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، نتن یاہو پہ اس وقت ایک ہی پریشر ہے. وہ جو فیملیز ہیں ہاسٹیجز کی، جنگی قیدیوں کی، وہ مظاہرے کر رہی ہیں. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ 5 گھنٹے کے لیے، 4-5 دن بہت زیادہ ہے، شاید وہ نہ مانیں، لیکن کوئی پتہ بھی نہیں کہ وہ مان جائیں. وہ ایک مذاکرات تو ہو رہے ہیں، لیکن ابھی اسرائیل نے اس کو انکار کیا کہ ابھی کوئی فائنل نہیں ہوا. امریکہ نے بھی انکار کیا، لیکن قطر کے ذریعے وہ مذاکرات جاری ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس دن یہ جنگ بند ہوتی ہے اسی دن چند دنوں میں نتن یاہو کی حکومت ختم ہو جائے گی. اس لیے اس جنگ کو جاری رکھنا نتن یاہو کے اپنے سیاسی مفاد میں ہے. اس لیے جتنا ظلم اور جبر وہ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. اس کی کوشش ہے کہ حماس کو ختم کر دیا جائے. حماس ایک ایڈیالوجی ہے، وہ جہاد کی ایڈیالوجی ہے، وہ اسلام کی ایڈیالوجی ہے. اس کو ختم نہیں آپ کر سکتے. وہ ایک نان صافی جو ظلم ہو رہا ہے فلسطین کے اندر عرصہ دراز سے، یہ اس کا جواب دیا انہوں نے. پہلی دفعہ اتنی لمبی جنگ ہوئی ہے فلسطینیوں کے ساتھ. پہلی دفعہ اسرائیل کو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے. ہاں، اور پہلی دفعہ اتنے وسیع پیمانے پہ 1948 کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس وسیع پیمانے کے اوپر فلسطینیوں کا جانی مالی نقصان ہوا ہے جس کا اب ہم اندازہ نہیں کر سکتے. ہم تو پرامن جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ جنت بخشے ڈاکٹر ایکیو خان کو، انہوں نے نیوکلیر ویپنز پروگرام کامیابی سے بنا دی، ورنہ ہمارا حال بھی امریکہ اور ہندوستان مل کے یہی کرتے. تو یہ بنیادی طور پہ یہ نا مائٹ از رائٹ جو نتن یاہو کہتا ہے کہ ہماری ملٹری پاور ہے، ہم تو جو چاہیں گے کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بھی ملٹری پاورز ہیں، مسلمانوں کی بھی ہیں، ہم کچھ نہیں کریں گے. اور یہیں پہ ایک ریئل پرابلم لائز. میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں مسلمان جو ہیں، جس طرح جو ابھی جس قسم کی صورتحال، اس میں اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، مسلمانوں کو مارا جائے گا، ذلیل کیا جائے گا، بہت بری طرح ان کو جو ہے جام بھاگ کیا جائے گا. اور اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا وجہ، کیا مسلمان کی تعداد کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس وقت مسلمان کو خوف ہوگا، موت کا خوف ہوگا اور مال کی محبت ہوگی جس کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت مسلمانوں کا وہی مال کی محبت ہے اور موت کا خوف ہے. سعودی عرب کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ان کا ویژن 2030 جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. حماس نے ایک پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن کر دی ہے، تو اس لیے وہ اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتا. وہ کسی قسم کی ملٹری ایکشن کی تو دور کی بات ہے، وہ تو حماس کے خلاف اگر سازشیں بند کرنے سے باز آ جائے تو بڑی بات ہے.
تو اسلامی ممالک مسلمان ممالک کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اردن کا رول تو ویسی کرمنل رہا ہے ہمیشہ سے، انہوں نے آٹمن امپائر کو ڈی ریل کرنے میں ان کے جو بڑے تھے انہوں نے بڑا اہم رول پلے کیا۔ 1973 کی جنگ ہوئی تھی، اس میں اسرائیل کو ساری جاسوسی کر دی، پورا پلان بتا دیا۔ اسرائیل نے شام کے اور مصر کے سارے جنگی جہاز جو ہیں وہ تباہ کر دیے۔ تو عرب ممالک جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت دے آر پارٹ آف دا پرابلم، دے آر ناٹ پارٹ آف دا سلوشن، اور یہی ہمارا سب سے بڑا ایک بحران ہے۔ بہت بہت شکریہ جاوید رانا صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک ٹیم فور سائیڈ کے ساتھ اپنے میزبان وقار حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔